खतूत, यानी अंडर ब्रैकेट कर दिया गया है। आप कुरान मजीद उठा के देखिएगा, उनके तर्जुमा में आपको यही मिलेगा कि कसम है दिन की जब उसे वो रोशन करे। हाँ, मुझे इस बहस में नहीं पढ़ना क्योंकि मेरी मंजिल कुछ और है। उसूल ये है कि अत्फ जब तक चलता जाए क़रीना-ए क़तइया के बगैर तर्जमे में तब्दीली नहीं होती। हम मिसाल के तौर पर, क्योंकि सूरज यानी लफ्ज़ शम्स अरबी में मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसीलिए वशम्स वज़ुहा हो नहीं है, वज़ुहा हा। ये हा की ज़मीर सूरज की तरफ, कसम है शम्स की और उसकी ज़ुहा यानी उसकी रोशनी की। वल क़मरे इज़ा तलाहा, फिर ये हा की ज़मीर भी सूरज की तरफ गई, कसम है उस कमर की जो ताली है उसका यानी शम्स का। तो आगे अत्फ है, कोई करीना तो मौजूद ही नहीं। और अल्लाह कह रहा है वन्नहारे इज़ा जल्लाहा, तो अब तर्जुमा तो ये होना चाहिए कसम है दिन की जबकि वो सूरज को जाहिर करे। नहीं, मुझे नहीं खबर कि किसके सर से गुजर गया है जुमला और किसने मेरी बात को समझने की कोशिश की है। फिर एक मिनट के लिए गौर करें। बताना ये चाह रहा है खुदा कि अगर दिन न हो तो सूरज जाहिर न हो, हालांकि सूरज बजाते खुद रोशनी है, इतनी बड़ी रोशनी है कि जाअल शम्स ज़ियाअन, कि सूरज को अल्लाह ने कुरान में जिया कहा, लेकिन आयत कह रही है वन्नहार इज़ा जल्लाहा, कसम है नहार की, दिन की, जबकि वो उसको सूरज को जाहिर करे। यानी ये कोई ऐसा नहार है कि अगर ये न हो तो सूरज जाहिर न हो, गोया गायब रहे। क्या हुआ? अच्छा, ऐसा है अल्लाह ने पूरे कुरान में जो जो कुछ मेरे जमाने के इमाम के बुजुर्गों के बारे में कहा, उसी के मुकाबले में वो कुछ इमाम जमाना से मुतल्लिक़ कहा नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूं। एक आयत है वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा, कसम है सुबह की जब वो सांस ले, और दूसरी आयत है, ये सूरह तकवीर से पढ़ी मैंने, दूसरी आयत सूरह मुदस्सिर में है वस्सुबह इज़ा अस्फ़रा, कसम है सुबह की जब वो चेहरे से नकाब हटा ले। हाँ, मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मैंने आगे बढ़ना है, आखिरी बंदे तक सर उठाओ, बल्कि वो जो बेंचों पर बैठे हैं वो भी। पहली आयत जिसमें सुबह की सांसों की कसम खाई, अक़सम बिअनफ़ास से अमीर अल-मोमिनीन, शब हिजरत बिस्तर नबवी पे जो सांसें अली ने ली। उन सांसों की कसम खाई। और इस आयत में गालिबन मुझे बताने की जरूरत नहीं वो कौन सी सुबह है जिसे नकाब उलटने की जरूरत। घबरा तो नहीं रहे हो बाबा? यानी अली को सुबह कहा, इमाम जमाना को भी सुबह कहा। वल फज्र वल औलिन अश्र, कसम है फज्र की और 10 रातों की। हुसैन को फज्र कहा और दूसरे मकाम पर आवाज दी सलामुन हत्ता मतलइल फज्र, सलामती है जब तक के फज्र तुलू नहीं हो जाती। भरी पड़ी है आले बैत की तफसीरें के हत्ता यदहर अल क़ाइम अलैहिस्सलाम, कि जब तक कायम ज़हूर नहीं करता। यानी हुसैन को भी फज्र कहा, कायम को भी फज्र कहा।
اسی طرح رسول کو سورج کہا اور قائم کو نہار کہا. اللہ اکبر. نہیں مقصد کیا ہے؟ اظہر شاہ جی کہنا کیا چاہتا ہے خدا؟ علی کو صبح کہا، قائم کو صبح کہا، حسین کو فجر کہا، قائم کو فجر کہا، رسول کو سورج کہا، قائم کو سورج نہیں کہا جی بلکہ نہار کہہ کر یہ قید لگا دی، اذا جلّاہا، قسم ہے اس دن کی جو سورج کو ظاہر کرے. بتانا یہ چاہتا ہے بھائی جمیل عباس اللہ کہ رسول جو شمس حقیقت ہے، کوئی نہیں سمجھ سکا زمانے میں کیا تھا کیا ہے، حتیٰ کہ قائم آ کے بتائے گا کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ قائم نہ ہو، نہ پتا چلے. آج تک کسی کو خبر نہیں. جیسے سورج سے براہ راست فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اسی طرح جس طرح اللہ غیب الغیوب ہے، حقیقت محمدیہ بھی غیب الغیوب ہے. ہاں کوئی نہیں جانتا. سورج سے استفادے کے لیے چاند کی حاجت ہوتی ہے. چاند سورج کا سارا نور خود لے لیتا ہے. جتنا لوگوں کی برداشت ہوتی ہے اتنا لوگوں تک پہنچاتا ہے، باقی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. تو اب جو چاند کے اندر جذب ہے اس کی تو خبر نہیں چلی نا. اور میں آپ کو سرزمین ملتان پر 20 مرتبہ بچا چکا ہوں کہ والشمس وضحاہا میں رسول کی قسم، والقمر اذا تلاہا میں امیر کائنات کی قسم. علی کو چاند کہا، قمر امامت کہا، یعنی علی نے بھی حقیقت محمدیہ کو اتنا ظاہر کیا جتنا لوگوں نے برداشت کیا. اس وقت نہیں کر سکتے تھے لوگ برداشت، اور آپ نے دیکھا نہیں کہ کم ظرفوں نے علی کو خدا کہہ دیا اور علی کو چپ لگ گئی. پھر اس دن کے بعد میں ڈنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں علی نے کوئی نئی بات اپنے فضائل کے متعلق نہیں بتائی. یہ برداشت ہی نہیں لوگوں کی. جی اور جب میرا مولا ظہور کرے گا وضع القائم یدہ علی رؤوس العباد فاکمل عقولہم، بس ظہور کرے گا بلا تشبیہ اپنا ید اللہ ہاتھ پھیلا کے اپنی ریت کے ہر ایک ایک فرد کے سر پہ رکھتا جائے گا. سر ہاتھ آنے سے پہلے ناقص ہوں گے. ایک لمس عقلوں کو کامل کر دے گا. جی اور اب کہہ دوں نہیں میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کسی موالی کا، اور خصوصاً یہ جو ان 10 دنوں کے لیے کلاس ہوتی ہے، یہ مجھے بڑی پیاری ہے، اس پر میری بڑی محنت ہوئی ہے، میرا خون جگر لگا ہے. ہاں تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان حاضرین میں سے کسی ایک بندے کا ظرف عقیدت بھی چھلک جائے. ہاں اس لیے کہتا ہوں، کہنے لگا ہوں سر اٹھاؤ. ہاں نہیں پہلے گزرے ہوئے وقتوں کے بارے میں ایک یاد دہانی کرا دوں اور پھر جو جملہ اظہر شاہ جی کہنا چاہتا ہوں بغیر کسی روک ٹوک کے کہہ دوں گا. تم نے دیکھا
نبیوں کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہوتے ہوئے، کوئی آرے میں چیرا جا رہا ہے، کسی کی رو رو کے بینائی چلی گئی ہے، کوئی 500 سال فراق ہوا میں رو رہا ہے، کوئی کھوٹے درہموں کے بدلے غلام بنا کے بیچا جا رہا ہے۔ اب ہے کیا جو یہ سوچے ایک لمحے کا کروڑواں حصہ کہ معاذ اللہ ان سے خطا ہوئی، سوچنے والے کے خون میں خطا ہے، اس کے نسب میں خطا ہے۔ نبی حجت خدا ہوتا ہے اور حجت خطا کار نہیں ہوتی، جو خود خطا کار ہو وہ خطا کاروں کو چھڑائے کیسے؟ خطیب منبر سلونی نے مسجد اعظم کوفہ میں منبر ابیض پہ یہ فرمایا تھا کہ آدم سے عیسیٰ تک کہ جس نبی کو دیکھو کہ امتحان کی سولی پہ لٹکا ہوا ہے تو بس یہ سمجھنا کہ اس نے علی کو سوچا ہوگا۔ آپ کو ہاں جی اور آپ دیکھیے کہ کہیں دور و نزدیک آپ کو میں بیمار لگ رہا ہوں؟ ہاں، ممبر پہ میں ہو سکتا ہی نہیں بیمار۔ میری طرف دیکھنا، سوچا ہوگا غضنفر نے نہیں، آدم نے، عیسیٰ نے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا الفت کہ کل تک جو چیز نبی برداشت نہیں کر سکے تھے آج قائم اپنے رعایا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بتائے گا محمد کیا ہے، علی کیا ہے، فاطمہ کیا ہے۔ اس وقت پچھتاوا ہوگا نصیری کو کہ اول تو مجھے یہ جھک مارنا ہی نہیں چاہیے تھی، بندے کو خدا کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر کہنا بھی تھا تو پھر محمد کو کہتا۔ ہاں، لیکن جو چیز تھی ہی پردے میں، اس کے بارے میں کیا ہاں، تو مقصد یہ ہے جو کہ یہ جو 14ویں حجت ہے، گھبرا تو نہیں گئے ہو نا؟ یہ 1 جمع 13 ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا، اللہ جانے کس نے کیا سمجھا۔ میں نے کہا یہ جو 1 نظر آنے والی 14ویں حجت ہے یہ 1 جمع 13 ہے۔ یہاں یعنی پہلے محمد سے لے کر سرکار عسکری تک جو کچھ وہ 13 تھے وہ بھی یہ ہے، اور جو کچھ اللہ نے اسے خود کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، وہ بھی یہ۔ تو آخر کوئی سبب تو تھا۔ تم تو جمعے میں اب اس کے عہد امامت میں اٹھتے ہو نام سن کر، ابھی بظاہر دنیا میں آیا نہیں تھا، اور مقتدی نہیں اٹھتے تھے، جد کے سامنے نام آ جاتا تھا، جد کھڑی ہو جاتی۔ اس میں راز یہی تھا۔ سرکار عسکری بیٹا سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے، انہیں علی نقی نظر آتے تھے۔
جی جی، وہ اپنے باپ کے لیے اٹھتے تھے. سرکار علی نکی پوتا سمجھ کے نہیں، انہیں محمد تقی نظر آتے تھے. ہاں بس اسی طرح پیچھے اور پیچھے اور پیچھے چلے جاؤ. دل ابل رہا ہے کہ کچھ کہوں. ہاں پہلے تھوڑا سا آپ کا امتحان، اور اگر اس میں آپ نے پورے نمبر لے لیے تو پھر ایک ہی مجلس میں کئی سیڑھیاں انشاءاللہ طے ہو جائیں گی. ہے طبیعت مزاج. سرکار کی جد کی زبانی مانگی ہوئی دعا، بلکہ حوالہ بھی سن لو، ڈھونڈتے نہ رہنا. کتاب کا نام ہے جمال الاسبو. ہاں، اور لکھنے والے کا نام ہے علامہ جلیل علامہ سید علی ابن طاؤس رضوان اللہ علیہ. 7ویں صدی ہجری میں گزرے، اب 15ویں ہے. اور یہ وہ ذات ہیں جن کو یعنی بڑے بڑے علامہ، جب ان کا نام یعنی ہلی جیسی شخصیت نے بھی نام لکھا تو صاحب الکرامات الباہرہ، ہاں یعنی روز روشن کی طرح کرامات کا مالک، یہ وہ عالم جلیل ہیں. اور جنہوں نے ہر شب جمعہ پس حجاب امام زمانہ سے درس لیا. کس کا یہ مرتبہ ہو سکتا ہے؟ کس کا ہے یہ مقام؟ ان کی کتابیں، انہوں نے لکھا کہ ان الرضا علیہ السلام کان یامر بحوض الدعاء لصاحب الامر علیہ السلام، کہ سرکار امام ہشتم فرمایا کرتے تھے کہ صاحب الامر کے لیے عیشیو یہ دعا مانگا کرو. اور لطف یہ ہے کہ ابھی صاحب الامر دنیا میں بظاہر آیا نہیں. ہاں نہیں تھکنے لگو گے. میں نے نہ نمبر لگوانے ہیں اپنے، نہ خطابت منوانی ہے. ہاں سو گئے تو میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے. ہاں جاگتے رہے، قوت خرید باقی رہی تو بہت کچھ ہاں آپ کی جھولی میں انشاءاللہ ڈالتا چلا جاؤں گا. دعا بڑی طویل ہے، بڑی طویل دعا ہے. ہاں تو میں وہ ساری نہیں پڑھنا چاہتا، اس میں سے ایک جملے کا اقتباس آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھو کہ حجت کی نظر میں تیرے زمانے کی حجت کیا ہے. ہاں تعلیم دے رہے ہیں اپنے شیعوں کو، موالیوں کو کہ یہ دعا مانگا کرو. مولا کون سی؟ اللہم ادفع عن ولیک وخلیفتک وحجتک علی خلقک ولسانک المعبر عنک باذنک والناطق بحکمتک وعینک الناظرۃ علی بریتک وشاہدک علی خلقک شر جمیع ما خلقت. اعلان قال فإنه عبدك الذي استعنعته لنفسك واصطفيته من خلقك واصطفيته على عبادك واعتمنته على غيبك وعصمته من الذنوب وبرعته من العيوب وطهرته من الرجس وسلمته من الدنس. فرماتے اے پروردگار، ہر وہ شر جو تو نے خلق کیا ہے اسے دور رکھ اپنے ولی سے. اللہم ادفع عن ولیک، اپنے ولی سے، وخلیفتک، اپنے نائب سے. کم از کم اسی منبر پہ بیٹھ کر میں نے 3 مجالس مختلف اشروں میں حقیقت خلافت پہ پڑھی ہیں اور آپ کو سمجھایا ہے کہ خلیفہ کہتے کس کو ہیں. اگر آپ کے دماغ میں ہوتا تو آپ یوں سر نہ ہلا دیتے شان بے نیازی سے. کیا ہوتا ہے خلیفہ؟ نہیں یاد نہ کسی کو تعریف. الخلیفۃ من یسد مسدہ
لغت سے کہہ رہا ہوں، لغت تو لغت ہی ہوتا ہے نا. خلیفہ اسے کہتے ہیں جو کسی کی خالی جگہ کو پر کرے. نہیں، غضنفر یہ عشرہ پڑھتا ہے، غضنفر عشرہ پڑھنے نہ آئے. جو اس منبر پہ بیٹھ کر غضنفر کے خلا کو پر کرے گا وہ ہوگا غضنفر کا خلیفہ. اور تیرا امام حشم کہہ رہا ہے دور رکھ ہر شر کو اس سے جو تیرا خلا پر کرتا ہے. بسم اللہ. نہیں مزاج ارادے وحجتک علی خلقک، اس سے دور رکھ جو تیری حجت ہے تیری خلق پر. اب جاگنا، میرے لفظ نہیں. حرف کی خیانت اظہر شاہ جی کوئی ثابت کرے اپنی زبان خود کاٹ دوں. نہیں ہوتی وہ زبان بولنے کے قابل جو ممبر پہ آ کے جھوٹ بولے. اور صدیوں سے احتجاج کر رہے ہیں ہم کہ ممبر پر جھوٹ نہیں بولنا جاتا. ہاں اسی جھوٹ کے خلاف ہمارا احتجاج ہے. سارے اٹھاؤ. انشاء، املا، قرأت، عبارت، ترجمہ، حوالہ، حرف حرف کی بھائی جمیل عباس میری ضمانت. مانگو توفیق. تمہارا والی و وارث ممبر پہ موجود ہے، طلب کر لو کہ تمہیں برداشت اور صلاحیت عطا کرے. وَلِسَانِكَ الْمُعَبَّرِ عَنْكَ بِإِذْنِكَ، اسے شر سے محفوظ رکھ جو تیری نیابت میں تیری بولنے والی زبان ہے.